अस्सलाम वालेकुम पायन। कोशिश है यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी हो। ये और बात है कि कल मैंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, अमेरिका, उनका गेम प्लान सारा वाज़ेह किया मालूमात की रोशनी में, और आपने उसे लिफ्ट नहीं करवाई उस व्लॉग को। खैर, आज जो रिवायती मौज़ूआत जिनमें आपको दिलचस्पी है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। ये जो 5 बड़ों की मीटिंग का एक प्लान, ये ख़्वाब था राना सनाउल्लाह का, ये आगे बढ़ने से पहले फ्लॉप क्यों हो गया? ये एक सुहेल बड़ाई साहब आज ताज़ा दलील लेके आए हैं, 2 दलाइल फ़कीर के पास हैं। इस सूरत में पीटीआई के पास लाहेअमल क्या होगा और हुकूमत क्या करेगी? दूसरा अहम सवाल। फिर लाहौर में जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायर्ड, उनके साहबजादे की शादी हुई, वो मौजूद बहस क्यों बनी? वहाँ से 2-4 बड़ी अहम खबरें मेरे तक पहुँची हैं, चौंधियाँ-चौंधियाँ खबरें, वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा कि बिलखुसूस कुछ जज साहिबान जो वहाँ इसलिए नहीं गए कि अगर हम जाएँगे तो वो तबादलों वाली फ़हरिस्त में नाम आ जाएगा। तबादले कब हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के? ये भी एक खबर आज मेरे साथ रहिएगा। और ज़ुरैन नज़ामानी, वो जिनका कॉलम बड़ा मशहूर हुआ डिलीट होके, उनके जवाब में भी एक जैन ज़ी के नुमाइंदे ने कॉलम लिखा, लेकिन ख़बर हमारे पास इनके वालिदैन के हवाले से है, वो आपको बयान करेंगे। मुआशी टीम जो है हुकूमत की, रोज़नामा दुनिया कह रहा है कि उसमें तब्दीलियाँ होनी हैं, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। तो हाँ, क्या जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को चीफ लगाना चाहते थे? ये मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में मलिक अहमद खान ने ये बात की है। ये मेरी कोशिश होगी इस मौजू पे ज़रूर बात करूँ, लेकिन किसी और रोज़। बांग्लादेश ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया, जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पर बात भी करेंगे। बहरहाल, मैं ज़रा डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, उनके घर अमेरिका में आग लगी और बचत हुई, लेकिन शहबाज गिल क्या कह रहे थे और मोईद पीरज़ादा क्या कह रहे थे उसमें, मालूमात जो उन दोनों ने पहुँचाई, वो बयान करने के काबिल है, आपकी खिदमत में हम सामने रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे ख़्याल जो मेरे पास खबर है, उस पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ लाहौर में एक होटल है, फैलिटीज़ होटल, बड़ा कदीमी होटल है। यहाँ जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब, उनके साहबजादे, उनका नाम है इब्राहिम शाह, उनकी आज शादी थी। और उस शादी में मैंने एक ट्वीट देखा एक सहाफ़ी का, जिसने लिखा हुआ था कि आज मंसूर अली शाह साहब के साहबजादे की शादी है, और उन्होंने यानी ना जस्टिस काज़ी अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया अफरीदी, एक आईनी अदालत के सरबराह हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के, और ना काज़ी फ़ाइज़ा जो साबिक़ चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने लिखा कि इन तीनों में से किसी को भी दावत नहीं दी जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब ने। तो वहाँ से मेरी तवज्जो बनी कि ये क्या हुआ भई, क्या मामला है? मालूम हुआ, मैंने उनके करीबी लोगों से राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी दोस्तियाँ-शोस्तियाँ मंसूर अली शाह साहब जब इस्तीफ़ा दे आए, वहाँ से निकल आए, तो दोस्तियाँ सुप्रीम कोर्ट छोड़ आए थे वो। फिर लाहौर के एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त मोहम्मद इशफ़ाक़, आइनी और कानूनी और अदालती मामलात बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे मैंने हेलो की, उन्होंने भी तस्दीक की कि हाँ जी, इन लोगों को नहीं बुलाया गया था। उनकी वो कह रहे हैं जी हमारी मर्ज़ी, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। तो मैंने कहा अच्छा, तो बुलाया किसे? लेकिन यहाँ से फिर खबर ये निकली कि जो मुझे 1-2-4 और लोगों ने भी तस्दीक की। पहली बात ये कि सहाफ़ी भी कुछ वहाँ आए हुए थे। मसलन जनाब मतीउल्लाह जान साहब, जनाब हसनात साहब और सदीक जान, ये वहाँ पहुँचे हुए थे शादी पे, जो मंसूर अली शाह साहब के साहबज़ादे की शादी थी। बहरहाल, मलिक शहज़ाद साहब आए हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर उम्रे पे गए हुए थे, नहीं आ सके। जस्टिस आयशा के यहाँ भी शादी थी, वो भी नहीं आ सकीं। तो 5-6 जजेस ऐसे हैं जो घर शादी से पहले आके मिल गए थे। अब ये खबरें दिलचस्प हैं, क्योंकि शादी से पहले आके मिल गए, कोई उम्रे पे चला गया, और यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस, हाँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो ज़रूर आए हुए थे वहाँ शादी पे। वो जजेस जिनको आप समझते हैं, जिनसे बज़ाहिर जिन्होंने ख़त लिखा, जिनसे सिस्टम नाराज़ रहता है, तो वो ज़रूर आए हुए थे। बाबर सत्तार और दीगर जो हैं, वो ज़रूर मौजूद थे यहाँ पे। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि 30 जनवरी को उसके आस-पास मेरी इत्तला ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। उस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और दीगर जो जजेस हैं, जिनके अब नई आईनी तरमीम के बाद तबादले हो सकते हैं, जुडिशल कमीशन कर सकता है, तो वो तबादले तय हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में तो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा तो मुस्ताफ़ी हो चुके, तो 9 बाकी जजेस ऐसे बनते हैं। जैसे शाहिद करीम का नाम लिया जाता है, जस्टिस फैसल ज़मान का, जस्टिस तारिक सलीम शेख का, जस्टिस अमजद रफ़ीक का, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का, जस्टिस राहील कामरान शेख का, जस्टिस अनवार हुसैन का, और जस्टिस आसिम हफ़ीज़ का नाम लिया जाता है कि अगर तबादले हुए तो इनमें से कुछ लोगों के तबादले होंगे। अक्सर ये 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 4-5 जजेस हैं जिनके तबादले हो सकते हैं। अब हुआ ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो बेंचेज़ हैं, वहाँ पे 3-4 बेंचेज़ ऐसे हैं जो वहाँ पे बेंच जाता ही नहीं है। मसलन योब और तुरबत, ये वो इलाके हैं। इसी तरह सिंध में सक्खर और दीगर इलाकों में कुछ बेंचेस जाते ही नहीं हैं। केपी में भी डीआई खान का बेंच नहीं जाता। तो ये जो बेंचेस जहाँ पे नहीं जाते, खाली रहते हैं, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को भेजा जाएगा। ये है असल खबर।
تو اس میں جو جوڈیشل کمیشن کے جتنے ممبر ہوتے ہیں ہر بندہ رائے دے سکتا ہے فلاں بندے کو بھیجا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ خود سے کسی کا نام تجویز نہیں کریں گی، اطلاع یہ ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ لیبل نہ ہوں کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کے تبادلہ کیا یا نہ کیا. اسی لیے جو ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے، بھون صاحب بھی اس میں شامل ہیں، حکومت بھی ہے، حکومتی نمائندگی ہے، وہ ان کے نام لیں گے اور یہ وہاں جا سکتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کے میں نام لیے لاہور ہائی کورٹ کے، ان میں سے ایک یا دو ایسے ہیں جو جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب کے براہ راست شاگرد رہے اور بڑے مرید رہے. ایک تو ایسے ہیں جو جونیئر ہیں رینک میں، جو لوگ عدالت کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے، جو کہ یہ بھرم اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جس دن استعفیٰ دیا اگلا استعفیٰ میرا ہوئے گا، پائنا ہے میرا استعفیٰ پہ ہے. وہ صاحب بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی سے ایک دو دن پہلے عمرے پہ چلے گئے. اچانک شاگرد ہونے کے دعوے دار تھے، ان کے استعفے کے بعد دعویٰ تھا کہ میرا اگلا استعفیٰ ہوئے گا، لیکن وہ چلے گئے عمرہ کرنے. اللہ نے انہیں سعادت نصیب فرمائی، حالانکہ ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی نہیں آئے. تو خبر اصل میں یہ تھی، اس لیے نہیں آئے کہ ان سب میں سے ایک دو لوگ ضرور آئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ منصور علی شاہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی پہ چلے گئے تو شاید وہ تبادلے والی لسٹ میں ان کا نام نہ چلا جائے اور ان کا تبادلہ نہ ہو جائے، ایز اف کہ ویسے تبادلہ نہیں ہونا. تو یہ ایک دلچسپ کہانی تھی جو میں نے بیان کی. کچھ صحافی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے منصور علی شاہ صاحب کے جو جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ججز بھی کچھ آئے ہوئے تھے. ہاں، جو ہمارے فائنینس کے اورنگزیب صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے ذاتی خاندانی تعلقات ہیں وہ بھی تھے. رمدے فیملی سے بھی ان کے تعلقات ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. خیر، کٹ اٹ شارٹ، تبادلے ہونے جا رہے ہیں 30 جنوری کے آس پاس. یہ تھی بنیادی خبر. آگے آ جائے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا فارمولہ تھا نا جی، وہ 5 بڑے مل بیٹھے، وہ فلاپ ہو گیا. کیوں ہوا؟ خیر، نظر بھی آ رہا تھا. سہیل بڑائچ صاحب نے آج بڑی دلچسپ ایک مثال پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارب پتی شیخ تھا. اس ارب پتی شیخ کو جو گاڑی ہوتی ہے رولز رائس کہتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اس کا نام ہی نہیں آتا. ایک تو ماڑے بندے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو اس کا بڑا شوق تھا اس گاڑی کا. تو اس نے اس کمپنی کو آرڈر دیا کہ میری شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے لندن سے، تو اس کے لیے وہ گاڑی بنا دیں آپ. تو انہوں نے کہا 10 دن کے اندر گاڑی بنانی ہے. تو کمپنی نے کہا جی اتنے دن میں نہیں بنتی، 6 ماہ لگ جاتے ہیں. بہرحال شیخ کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ تھا، اس نے کہا جی ہر حال میں بنائیں. کمپنی نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی. وہ جیسے ہی ہیتھرو پہنچا لندن اور گاڑی وہاں آ گئی تو اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اس میں بٹھایا تو گاڑی چل پڑی. تو گاڑی جب چلی تو کوئی 9 میل بعد گاڑی بند ہو گئی. اور شیخ صاحب جو عربی شیخ تھے مالدار، وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے اپنا سٹاف، پروٹوکول اور کمپنی کے مینیجر کو وہاں لائن نظر کر لیا اور ان سے پوچھا کہ اے کی کرتوت ہے یا شیخ، ادھر ویخ، اے کی تسی کھچ ماری، گڈی نہیں چلی، دلہن میری نہیں بیٹھی، اتنے روپے میں نے لگائے. تو بڑائے صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو مینیجر تھا اس نے آ کے دیکھا اور جب گاڑی کی ڈکی شکی یا بونٹ کھولا گیا تو آگے انجن تھا ہی نہیں بیچ میں. تو یہاں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے. بڑائے صاحب کی دلیل یہ ہے. وہ مینیجر نے کہا کہ یا شیخ، آپ نے بڑا روپیہ پیسہ لگایا، بڑا آرڈر لگایا، سختی لگائی، تو ہم نے گاڑی تو تیار کر دی لیکن اس میں انجن نہیں تھا. لیکن چونکہ ہماری کمپنی کی ساکھ ہے تو گاڑی ساکھ کی بنیاد پہ چلی ہے، انجن نہ ہوتے ہوئے بھی. تو یہ ساکھ تھی، یہ 9 میل تک ہی چل سکتی تھی ساکھ، آگے انجن ضروری ہے. یہ ہے ان کی دلیل بڑائے صاحب کی. وہ کہتے ہیں اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو تجویز ہے، رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی رولز رائس سے بلا شبہ بڑی ان کی تجویز ہے، لیکن اس تجویز میں اگر انجن نہ ہو تو یہ بھی 9 میل تک ہی چل سکتی ہے تجویز جو ان کی 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی ہے. وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے وہ تو تب بھی اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھے. تب بھی جو جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقاتیں یا ایسی سیکیورٹی کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ خود نہیں آتے تھے تاکہ ان لوگوں سے ملنا نہ پڑے. تو وہ کہتے ہیں اب بھی وہ نہیں ملیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت مقتدرہ کی قیادت ہے وہ بھی اپوزیشن بالخصوص، یعنی ان کی مراد پی ٹی اے کی جانب تھی، ان سے ملاقات کے روادار نہیں ہے. یہ بڑائے صاحب کا جملہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے. اس لیے ان کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے کہ یہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو. ہے آئیڈیل. بڑائے صاحب نے یہ بھی لکھا کہ نعیم الحق تو اب ہے نہیں زندہ، اللہ جنت نصیب فرمائے. وہ ان کے توسط سے میاں صاحب خود چل کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے جب ان کی مشہور زمانہ ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ان کا جو دلیل ہے، استدلال ہے کہ ساکھ اپنی جگہ کمپنی کی یا آئی ڈی اے کی، لیکن جب تک انجن نہ ہو بیچ میں تو کام آگے نہیں بن سکتا. پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو ہمارا انجن ہے ملک میں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، مقتدرہ رہی ہے، لیکن وہ ان دنوں اندرونی اور بیرونی حملوں کی زد میں ہے. انجن مضبوط نہ ہو
تو ساکھ بھی زیادہ دیر نہیں چلتی. ابھی تک تو انجن مضبوط ہے, ابھی تک ساکھ مضبوط ہے, لیکن آگے جا کے سہیل بڑائی صاحب اس کو اور رنگ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی چلنا چاہیے, سسٹم بھی بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ نے اچھا پرفارم کیا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون کے بیچ ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے. حالیہ جو برسی تھی وہاں پہ نون لیگ کا وفد بھی گیا ہے, اور یہ جو نئے صوبے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا یا NFC کے معاملات ہیں اس کے اوپر نون اور PP ایک پیج میں آ گئے ہیں, کیونکہ رانا ثنا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی تکون ہے پیپلز پارٹی, نون اور اسٹیبلشمنٹ کے, ایک بھی اس کا کونا گرا تو تکون گر جائے گی, اس لیے ان کا آپس میں سروائیول بہت جڑا ہوا ہے. وڈائے صاحب کا تھیسس یہ ہے. وہ کہتے ہیں, مشورہ بھی دے دیا وڈائے صاحب نے کہ یہ نئے صوبے اور دیگر معاملات پہ جانے کی بجائے اور اتحادی اور تکون کے کونے چھیڑنے کی بجائے آپ یوں کریں کہ 5 بڑے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, بلدیاتی نظام تگڑا کر دیں, نیچے تک لے آئیں, ساکھ بھی چل پڑے گی اور گاڑی بھی چل پڑے گی. یہ وڈائے صاحب کا تھیسس ہے. خیر, یہ میں پہلے بھی خدشے کا اظہار کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور مشکل ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ جا رہے ہیں افریدی صاحب کراچی, انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. سندھ نے دلچسپ معاملہ کیا, انہوں نے خوش آمدید بھی کہا, پروٹوکول بھی دینے کا کہا, میل ملاقاتوں کی بھی انہوں نے حامی بھری, چائے پانی کی بھی آفر کی. یہ مہمان نوازی اور روایتی جو انداز ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. کچھ لوازمات, کچھ روایات, کچھ جو پرمپرا ہے وہ باقی رہنی چاہیے تاکہ سیاست, اخلاقیات, معاشرت وہ باقی رہے. تو پھر وہ سہیل آفریدی کے پیچھے سے مام کے PTI چلے گی, اور حکومت کیا کرے گی؟ وہ رانا صاحب کی تجویز اور پرائم منسٹر کی آفر, اسپیکر آفس چیمبر, تحریک تحفظ پاکستان اور آفاباد چودھری والا نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, وہ بھی ہفتے کے اندر اسلام آباد میں ایک بیٹھک کرنے جا رہے ہیں. تو رونق ضرور لگی رہے گی, لیکن وہ جو گرینڈ پلان میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ کوئی بڑی کامیابی ہو جائے گی, وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. چونکہ صورتحال ہے, میرا نہیں خیال کہ 5 بڑوں میں سے 2 بڑے جو ہیں وہ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے, کسی صورت بھی نہیں, امپاسبل لگتا ہے مجھے. اور زرداری صاحب بھی مفاہمت کا کردار تب نبھائیں گے جب زرداری صاحب کو باقی بڑوں کی آشیرواد ہوگی, ورنہ انہیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ خام خواہ پرابلم میں آئیں. اچھا, ڈاکٹر معید, ان کی کہانی بھی سن لیں مجھ سے. امریکہ میں اطلاع ملی کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی. شہباز گل نے لکھا کہ شہزاد اکبر کے بعد ڈاکٹر معید پیرزادہ, اور ان کا مفہوم یہ تھا کہ مسٹیریس فائر ایرپٹ ہوئی ہے, کہ بڑی پراسرار طریقے سے ان کے گھر میں آگ لگی ہے. یہ شہباز گل نے لکھا ہوا ہے. پارٹ آف ڈسٹربنگ پیٹرن, جو کہ شہزاد اکبر سے کہانی جوڑی انہوں نے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ملتا جلتا یہ پیٹرن یا منصوبہ ہے, یہ شہباز گل کی رائے تھی. لیکن ڈاکٹر معید نے جو لکھا وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آگ لگی, میں اور میری بیٹیاں محفوظ ہیں, بیگم میری UK گئی ہوئی تھی, اور میں کو 8:30 بجے ڈنر پہ گیا, تو 9:30 بجے مجھے فون آیا. بیٹیاں میری بڑی سمجھدار ہیں, انہوں نے فوراً 911 پہ فون کیا. اہل علاقہ جو آس پاس رہتے ہیں وہ بھی بڑے کیئرنگ اور کنسرننگ ہے. تو میں 3 سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں. اب ایک جملہ نوٹ کرنا اپنے ڈاکٹر معید پر. وہ کہتے ہیں آئی وانٹ اسپیکولیٹ, میں قیاس رئی نہیں کروں گا, ڈاکٹر معید کہہ رہے ہیں, اور وی ول فائنڈ آؤٹ, ہمیں معلوم ہو جائے گا, میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. معید پیرزادہ اسپیکولیٹ کرنے سے گریز ہیں. باقی 2 حصے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پارٹ آف ڈسٹربنگ پلان ہے. یہ دونوں کے بیانات ہیں جو صرف میں نے ایز اٹ از بیان کیے ہیں. آگے آ جائیں جی. زورین نظامانی, وہ مشہور زمانہ جو ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے, تو اس کے مقابلے میں دانر رفیق ایک اور نوجوان سامنے آئے ہیں, انہوں نے بھی کالم لکھا ہے. اچھا ہے, یہ مکالمہ ہونا چاہیے, ہماری تو خواہش ہے کہ اس طرح کے مکالمے ہوں, ڈیبیٹ ہو, جین زی نئی نسل کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ کا تبادلہ کریں. ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, غلطی پر مبنی یہ فیصلہ تھا, لیکن ماضی میں انہوں نے کچھ ایسے مضامین بھی لکھے ہیں جو کلٹ کے اوپر ہیں اور جس کا تاثر خان صاحب اور PTI کی جانب جاتا ہے. ماضی میں یہ آئینی ترامیم کے حامی بھی رہے, میں نے کچھ ٹائٹلز دیکھے, تفصیل نہیں دیکھ پایا. لیکن خبر یہ نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں کیسر خان نظامانی, بڑے مشہور اداکار, وہ 2018 میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ MNA کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی رہی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جین زی کے اوپر کسی نے کہا ہوا تھا کہ اٹ از وائز ٹو انگیج جین زی دین ٹو انریج جین زی. جین زی کو انگیج کریں, نہ کہ انہیں غم و غصے میں مبتلا کریں, نہ ان پہ بھرم ہوں. مکالمہ ہیلدی ہونے دیں. نوجوان اگر مکالمہ کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں, جانے دیں. وہ تو مشہوری تو زیر بحث مدعا آئے تب جو وہ ڈیلیٹ ہوا, تو میں نے تب بھی ایک لفظ یوز کیا تھا بچجا پن, لیکن مجھے دوستوں نے اصلاح کی یہ کججا پن ہے, کججا پن, تو اس کی تصحیح میں ابھی کر دیتا ہوں. خیر جی, جو ایک اور معاملہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا تھا وہ معاشی ٹیم میں تبدیلیوں والا ہے. یہ روزنامہ دنیا میں رانا مدثر علی کی خبر ہے کہ معاشی ٹیم میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. ڈار صاحب کی سربراہی, جو ڈپٹی PM ہے, ان کی سربراہی میں ایک ہائی پاور کمیٹی بنے گی, اور کابینہ کا سائز کم ہوگا,
جو نالائق لوگ ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا، ان کی احتساب کیا جائے گا، اختیارات معاشی ذمہ داروں کے کم ہو سکتے ہیں، شارٹ فال جو ہے وہ کم پورا کیا جائے گا، صدارت ڈار صاحب کریں گے، ہائی پاور یہ کمیٹی ہوگی۔ موتی عالیہ جب ہم عرض کرتے ہیں کہ معاشی معاملات میں تسلی بخش رپورٹ نہیں ہے تو دوست ہمارے سننے والے مائنڈ کرتے ہیں آج یہ خبریں چھپ رہی ہیں ذرائع سے، ظاہر بات ہے ذرائع حکومت میں ہی ہوتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے جی، ملک آگے بڑھے، معیشت ہماری ترقی کرے، اس سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ بہرکیف بنگلہ دیش نے انکار کر دیا جانے سے، وہاں انڈیا میں مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈر نے رول آؤٹ کیا، تو اس کے بعد ان کا جو وزیر کھیل ہے نظر الاسلام وہ حرکت میں آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا اگلے مہینے سے جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہاں بھارت میں، شری لنکا اور انڈیا اسے کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے میچز شری لنکا منتقل کیے جائیں۔ ٹھوک بجا کے انہوں نے وہی سلوک کیا بھارت کے ساتھ جو بھارت پاکستان کے ساتھ ہونے والے میچز میں کرتا ہے کہ پاکستان نہیں کھیلنا دبئی لے جائیں، تو پھر ٹھیک ہے جو آپ نے چسکا ڈالا ہوا ہے ٹیموں کو اب وہ بھی آپ بھگتیں، اور بنگلہ دیش اسٹینڈ فرمز، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ان کے کھیلوں کے مشیر، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، حسینہ واجد کی حکومت ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، تو تگڑا انہوں نے جواب دیا، زندہ باد، ویل ڈن، بہت اچھا لگا مجھے ان کا جواب سن کے۔ خیر ایک معاملہ رہ گیا ہے جو میں نے کرنا ہے، جنرل باجوہ صاحب اور جو انہوں نے پوڈ کاسٹ دیا ملک احمد خان صاحب نے جناب منصور علی خان صاحب کو، یہ میں ضرور اس پہ آپ سے مخاطب ہوں گا اور کچھ احوال وینزویلا کا۔ اللہ حافظ۔